प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। हमारे प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। और इस प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे पुराने नाज़रीन को तो मालूम होगा, लेकिन जो नए देखने वाले सुनने वाले हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम बच्चे और कुरान में क्या होता है। सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं, फिर हमारा एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड हम राशिद भाई से एक स्टोरी सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पूरा ही प्रोग्राम बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। कुरानी मालूमात इस प्रोग्राम से इंशाअल्लाह हमें हासिल होगी, तो आपने आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की हमने फजीलत शामिल कर ली है। अब बढ़ेंगे अपने पहले मरहले की तरफ, जिसमें हम सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। जी प्यारे बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महारिब भाई। आइए महारिब भाई की तरफ बढ़ते हैं और उनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं महारिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी महारिब भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज मैं आपको सूरह अलक की तिलावत सुनाऊंगा। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, सूरह अलक की तिलावत की जाएगी इंशाअल्लाह। हमने अदब व एहतराम से और गौर से तिलावत कुरान पाक को सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। हमें अपने ये मामूल बनाना चाहिए कि हम तिलावत सुनते भी रहें, तिलावत करते भी रहें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के हवाले से हमने स्टोरी सुननी है, कुछ सवालात करने हैं। टॉपिक है वसीला। अब वसीला क्या होता है, वसीला का मतलब क्या है, और क्या वसीले का कुरान पाक में भी जिक्र है, इस हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम आज राशिद भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राशिद भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक है वसीला। तो वसीले के हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम आपसे एक स्टोरी भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले राशिद भाई मैं चाह रहा था कि वसीला जो वर्ड है, अब बहुत से देखने वाले सुनने वाले बच्चों को वसीला वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, और इस हवाले से बुनियादी जो मालूमात है वसीले के हवाले से ये मालूम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, और क्या वसीले का जिक्र कुरान पाक में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, वसीले का मतलब है ज़रिया, वासिता। और वसीला कहते हैं ऐसी चीज़ के जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे, ठीक है।
اور جیسے ہم عبادات کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، یعنی نماز کی ادائیگی کے ذریعے، نوافل کی ادائیگی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا پیارا بندہ بننا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلے کا ذکر بیٹا قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی انہیں دشمنوں پر فتح حاصل کرنا ہوتی تو وہ تابوت سکینہ، یعنی ان کے پاس جو ایک تابوت ہوتا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پورا ایک اس پر پروگرام کیا تھا تابوت سکینہ کے نام سے۔ مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو وہ پروگرام کرز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر جو چینل ہے وہ چینل پر جا کر یہ پروگرام پورا دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ تابوت سکینہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اس کی برکت سے دعا کیا کرتے، تو اللہ پاک ان لوگوں کو دشمنوں پر فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو اس طرح وسیلے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وسیلے کی ویسے بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ماشاءاللہ راشد بھائی، آپ نے وسیلے کا مطلب بھی بتایا اور اس کے علاوہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں وسیلے کے حوالے سے بتائیں۔ تو راشد بھائی، ہمارا جیسا کہ فارمیٹ ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے ہم اسٹوری کو شامل کرتے ہیں، تو اب وسیلے کے حوالے سے اسٹوری، کون سی اسٹوری؟ اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسٹوری وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوئے جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک مجھے آنکھ والا کر دے، مجھے اللہ پاک دیکھنے والا کر دے کہ میں بھی لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، اچھی طرح وضو کرو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرو جس طرح میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسے اللہ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ یا محمد انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تو اسے پوری فرما دے۔ اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی سفارش قبول فرما۔ پیارے بچوں، اس حدیث پاک کو روایت جو کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پاک سے یہ دعا کی، ابھی دعا مانگ کے وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ! یعنی پہلے اس شخص کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ پاک سے دعا کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دی اور اب اسے آنکھوں سے نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ! تو پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور مشکلات، پریشانیاں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ راشد بھائی، آپ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس نابینا شخص نے دعا مانگی تو ان کی آنکھیں وہ دیکھنے لگ گئے،
ان کی بینائی واپس آ گئی ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہمارے ٹاپک وسیلہ کے حوالے سے وہ آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. جنید بھائی. راشد بھائی ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کس چیز کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں؟ بیٹا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ پاک کے اولیاء کرام ہیں، اسی طرح ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اسی طرح جو اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں آپ ان کے وسیلے سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کو وسیلے کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ایک طویل واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ 3 شخص وہ سفر کے لیے گھر سے نکلے تھے، تو راستے میں جیسے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک غار ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے، ایک خلا ہے، تو وہ بارش سے طوفان سے بچنے کے لیے پیارے بچوں اس غار کے اندر چلے گئے. اچھا غار کے اندر تو چلے گئے، اب ہوا کیا کہ ایک بہت بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے جو دروازے پر آ کر رک گئی. اچھا دروازے پر رکی، وہ تو اندر قید ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں. تو اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ یہ کیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک شخص نے دعا کی اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، تو اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ جو چٹان تھی، ایک بہت بڑا جو پتھر تھا، وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا، لیکن اتنی جگہ بھی نہیں بنی تھی کہ وہ باہر نکل سکیں. پھر دوسرے شخص نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، تو چٹان تھوڑی اور سائڈ پر ہو گئی. اچھا تیسرے شخص نے جب اسی طرح اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پیارے بچوں اللہ پاک نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی، اور وہ چٹان بالکل سائڈ پر ہو گئی، اتنا راستہ بن گیا، وہ تینوں وہاں سے باہر نکل آئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ پیارے بچوں فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے. تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی امی ابو کی بات مانیں، اور ذکر کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. اور کبھی اگر ایسی مشکل آ جائے، پریشانی آئے، پہلے تو صبر کریں، اور اگر زیادہ پریشانی آ جائے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، یا اللہ پاک میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے میری مشکل کو دور فرما. انشاءاللہ اس کی برکت سے مشکلات بھی دور ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت بھی شامل حال ہوگی. نہال بھائی کیا میں راشد بھائی سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل پوچھیں. راشد بھائی کیا وسیلہ اختیار کرنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا وسیلہ اختیار کرنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. طبرانی شریف کی حدیث پاک میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح ویستنصر بسعالیک المسلمین، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح اور مدد طلب فرماتے تھے. اسی طرح پیارے بچوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اے آدم اب تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر میں ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. راشد بھائی آخر میں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وسیلہ جیسا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کیا کسی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اگر وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو کن کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟
بہت اچھا آپ نے بیٹا سوال کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. اور کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ پاک میں ایک مرتبہ قحط سالی جیسے ہوئی نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کریں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پتہ کس طرح دعا کی؟ اس طرح دعا کی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا. اے اللہ، ہم پہلے تیری بارگاہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا، بارش کر دیتا تھا. اب کس طرح دعا کرتے ہیں؟ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. یا اللہ، اب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما، بارش کر دے. پیارے بچوں، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے بیان فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تو اللہ پاک بارش نازل فرماتا، بارش شروع ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح پیارے بچوں، مشہور صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابن اسود جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے بارش کی اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ راشد بھائی، جو آپ نے باتیں بتائی اس سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وسیلے کا ذکر یہ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ بھی ہے. تو راشد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں وسیلوں کا آپ نے تذکرہ کیا، وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. راشد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ ہر دعا میں وسیلہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ دیں؟ بغیر وسیلے کے اگر دعا کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہوتی ہے، وسیلے کے ساتھ بھی دعا قبول ہوتی ہے. دیکھیے، دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ پاک نے دعا قبول کرنی ہے نا. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن اگر بندہ چاہتا ہے میری دعا جلدی قبول ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو اب ہم اگر کسی اللہ والے کا وسیلہ پیش کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح بہت سارے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اب اگر کوئی اس طرح دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک، یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تیرے بڑے نیک بندے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرے نیک بندے، غوث پاک تیرے نیک بندے ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک کے ولی ہیں. یا اللہ، تجھے تیرے اس نیک بندے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما، مجھے گناہوں سے بچا، یا میرے امی ابو کو صحت عطا فرما. تو اس طرح جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعا بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول ہوگی. تو دعا کے لیے وسیلہ ضروری نہیں ہے، لیکن وسیلہ پیش کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی اگر اللہ پاک سے دعا کی جائے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے. دعا میں پیارے بچوں بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جب اللہ پاک سے دعا کرنی ہے نا تو 2-3 باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک بات کا خیال تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یقین ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. اچھا، اسی طرح دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک سے دعا کریں نا تو دعا کرتے ہوئے آپ ادھر ادھر خیال نہ لے کر جائیں، فضول قسم کی باتیں نہ کریں، بس توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. جی ماشاءاللہ. پیارے بچوں، ہم نے راشد بھائی سے یہ جاننے کی کوشش کی اور بہت ساری باتیں آج جانی. آخر میں راشد بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر بغیر وسیلے کی دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر وسیلہ دے دیا جائے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اچھا عمل ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید جنید اتاری. سید جنید اتاری کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کون سے 3 الفاظ قرآنی الفاظ راشد بھائی سے وہ پوچھنے والے ہیں. جی جنید بھائی. راشد بھائی، آپ یہ بتائیے زلزلۃ الساعۃ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا، زلزلۃ الساعۃ کا مطلب ہے قیامت کا زلزلہ. قیامت کا
زلزلہ. پیارے بچوں ہوگا یہ کہ قیامت والے دن اللہ پاک کا غضب بھی ہوگا اور نیک بندوں پر اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی. تو ہر بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک قیامت کی گھبراہٹ سے، قیامت کے عذاب سے، قیامت کی شرمندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. راشد بھائی قرآن پاک سے جو دوسرا لفظ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہے طغا. راشد بھائی آپ یہ بتائیے طغا کے کیا معنی ہیں؟ طغا کا مطلب بیٹا ہے سرکش، نافرمان، باغی. جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو بڑے فرما بردار ہوتے ہیں نا، اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے باغی ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پہلے وقتوں میں پیارے بچوں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا فرعون، اور یہ فرعون اللہ پاک کا نافرمان تھا، اللہ پاک کی اطاعت نہیں کرتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو یہ کہتا تھا معاذ اللہ میں تمہارا خدا ہوں. یعنی اللہ پاک کی نہ خود عبادت کرتا نہ لوگوں کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا کہا کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا تھا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے پیارے بچوں فرعون کے پاس گئے، فرعون کو سمجھایا، لیکن فرعون کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، وہ نہیں سمجھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. تو پھر ہوا کیا؟ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو کر مر گیا. تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں گناہوں بھری زندگی میں موت آ جائے اور پھر قیامت والے دن ہمیں پریشانی ہو جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. راشد بھائی میں تیسرا اور آخری لفظ جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ ہے صبیہ. بیٹا صبیہ کا مطلب ہے بچپن. کیا مطلب ہے؟ بچپن. بچپن. جیسے چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے نا جو دودھ پیتا ہے بچہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صبی. کیا بولتے ہیں؟ صبی. عربی میں صبی بولتے ہیں. اور اگر بچہ کچھ چلنے کے قابل ہو جائے، 4-5 سال کا 6 سال کا بچہ جیسے ہوتا ہے نا چلتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ولد. تو عربی میں صبیہ کہتے ہیں ایسے بچے کو کہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیارے بچوں اللہ پاک کے نبی ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بچپن کے اندر ہی یعنی چھوٹی عمر کے اندر ہی حکمت عطا فرمائی تھی. تو اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں پتہ چلا حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ پاک کے ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بچپن میں ہی حکمت بھی عطا فرما دی اور ان کو کتاب بھی عطا فرما دی. اللہ پاک اپنے اس پیارے بندے یحییٰ علیہ السلام کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ راشد بھائی آج تو ہمارا ٹاپک تھا وسیلہ. تو وسیلے کے حوالے سے بہت ساری باتیں پتہ چلی، وسیلے کا مطلب پتہ چلا، پھر اس حوالے سے نئی باتیں ہمیں پتہ چلی. ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ان باتوں کو غور سے سنا ہوگا اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی. پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام بچے اور قرآن بہت ساری معلومات کے ساتھ آج بھی حاضر ہوا تھا. پیارے بچوں اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا